बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी इनकलाबी इकदामात किए जा रहे हैं और यहाँ पे आजकल जो कप्तान है ट्रैफिक के, जनाब एसएसपी ट्रैफिक हैं सरफराज विर्क साहब, स्टूडियो में वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉयल टीवी जनाब नईम सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। नईम सिद्दीकी साहब भी चूँकि इस शहर के बासी हैं, उनका बड़ा वसी तजर्बा है। हम ट्रैफिक के हवाले से ही बातचीत करेंगे। ट्रैफिक की लाइसेंसिंग का आजकल जो सिस्टम है, बच्चों के हवाले से, फिर यहाँ पे पार्किंग का इशू है, ये सारे आज मौजूआत हैं हमारे। सरफराज विर्क साहब से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से आपने बड़ा होमवर्क किया हुआ था कि अब जब आपने एसएसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद लगना है तो आपने ये काम करने हैं। पहले से होमवर्क किया या यहाँ आके आपने जब आपको चार्ज मिला तो फिर आपने ये सोचा कि नहीं ये काम करने चाहिए? इसमें क्या मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या आपने पहले से होमवर्क किया हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर शहरी अगर मैं इस्लामाबाद से अपने ताल्लुक़ की बात करूं तो पहली बार मैं यहाँ पे आया था जब मेरा सीएसएस का इंटरव्यू था। उस टाइम पे मैंने ट्रैवल किया इस्लामाबाद के रोड्स पे। फिर उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग थी नेशनल पुलिस एकेडमी में, तब हम ट्रैवल करते रहे। फिर 2019 से मेरी इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे तैनाती रही बतौर एसपी सिटी, एसपी सदर ऑपरेशंस डिवीजन्स में, फिर एसएसपी हेडक्वार्टर भी मैं रहा। तो यहाँ पे जब मैं ट्रैवल करता था तो बहुत सारे मसाइल मुझे भी दरपेश आते थे। सही। अब वो सारे मसाइल जो है वो मेरे जहन में थे। सही। और मेरा यही एक सोच थी कि जब मैं बतौर एसएसपी ट्रैफिक मुझे मौका मिलेगा तो मैंने इन मसाइल का हल करना है। सही। तो उनमें जो मसाइल जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैं काम कर सकता हूँ, भले वो लॉज के अंदर अमेंडमेंट हो, ट्रैफिक रूल्स के अंदर जो बेहतरी लाई जा सके, हमारी जो इंजीनियरिंग है, रोड इंजीनियरिंग है, उसके बारे में इनपुट दिया जा सके, हमारी जो ट्रैफिक एजुकेशन है उसके बारे में कुछ किया जा सके, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाया जा सके, पब्लिक फैसिलिटेशन को बेहतर बनाया जा सके। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो मेरा एम था कि मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो वो मैं करूँगा। और मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि जो हमारे कमांडर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, आईजी इस्लामाबाद, उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है। और उसके अलावा जितने भी इस्लामाबाद में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर तैनात हैं वो भी टीम की तरह हमें सपोर्ट करते हैं। फिर हम अभी हमारे जो चेयरमैन सीडीए हैं, जो हमारे चीफ कमिश्नर हैं, हमारे सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, वो सारे जो है वो कंसर्न है। और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है वो भी कंसर्न है कि हमने पब्लिक फैसिलिटेशन जो है उस पर फोकस रखना है, रोड यूजर्स की जो है आसानी के लिए इकदाम उठाने हैं। और अभी तक जितनी भी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में थी, जो हम कोई ख़तब कताबत कर चुके थे या हमारे प्लान थे, वो सारी की सारी चीज़ों पे अब बाकायदा प्रैक्टिकल काम शुरू हो चुका है। विर्क साहब, ये बताइएगा कि 129 आपने ऐसे काम किए हैं जो इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए बड़े अहम है, वो क्या है जिससे आम शहरी को फायदा पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमारा रवैया है, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसका रवैया वो बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहले हमने काम किया अपने आप पे कि हमारा जो ट्रैफिक का जवान है वो अगर चौक में मौजूद है तो वो रोड यूजर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि हमारा ये एक स्लोगन है कि पहले सलाम फिर कलाम, उस पे हमने उनकी ट्रेनिंग दोबारा शुरू की, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज दोबारा किए, उन पे चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखा। जैसे कि सेफ सिटी कैमराज के जरिए हम उनकी रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ट्रैफिक के स्टाफ को पता ही नहीं होता, एक ऑफिसर बगैर घूमे फिरे कैसे चेक कर लेता है कि मेरा वहाँ पे कंडक्ट कैसा था। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसपे हमने फोकस किया, उनके रवैये पे। फिर उनकी हमने ट्रेनिंग की, जो हम फैसिलिटीज़ अभी पब्लिक को दे रहे हैं। मसलन हमने उनकी ये करवाए, कंप्यूटर कोर्सेज करवाए हैं कि वो जो हमारा ऑपरेटर वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर पे बैठा है वो पब्लिक का टाइम कम से कम ले और जल्दी प्रोसेस कर ले, उस पे भी फिर हमने काम किया। उसके बाद कुछ ट्रैफिक लॉज थे जो कि अभी मौजूदा दौर के हिसाब से उनके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, उसके बारे में हमने लिख के भेजा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि एक शख्स लाइसेंस बनवाने आता है, वो आगे कहता है जी कि मुझे इमरजेंसी है, मेरा लर्निंग पीरियड आप जो है कंडोन कर दें। हम उनको कहते हैं जी आपके पास, आपने किसी वैलिड ड्राइविंग स्कूल से सीखा है, आपके पास पहले कोई ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। उन चीज़ों पे हमने कानून साजी शुरू की है। अब हमने उसके बारे में लिख के भेजा है कि हर शहरी जो यहाँ पे लाइसेंस हासिल करना चाहता है वो पहले किसी रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग करके आए। उसके बाद अगर एक शहरी एक जगह ड्राइविंग लाइसेंस रखता है और दूसरी जगह का हासिल करना चाहता है, पहला लाइसेंस सरेंडर करे ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो। ये ना हो कि वो वहां से ब्लैकलिस्ट हो और यहाँ पे आके
وہ نیا بنوا لے, وہاں کا NOC لے کے اس کو باقاعدہ قانون سازی. پھر جو یہ ہمارے پروفیشنل کیٹیگری کے ڈرائیورز ہیں جس میں LTV ہوگی, پبلک سروس وہیکلز ہوگی, HTV ہوگی, ان کے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں کہ یہ آئے گا, اس کے پاس پیچھے ایکسپیرینس کتنا ہوگا. اس پہ ہم نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جو LTV کا ہے یہ اس کے پاس کم از کم جو ہے 60 گھنٹے کا اس کے پاس ایکسپیرینس ہو, HTV والے کے پاس 100 گھنٹے کا ہو, تاکہ وہ شخص اس سے پہلے اس گاڑی پہ پریکٹس کر چکا ہو. جب وہ ہمارے پاس آئے خالی وہ ٹیسٹ پاس کر کے فیلڈ میں نہ چلا جائے, اس کا وہ ایکسپیرینس کاؤنٹ کرے. یہ چند چیزیں ہیں. اس طرح اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹریفک کا سسٹم 3 ایز پہ بیس کرتا ہے, انجینئرنگ, ایجوکیشن, پھر انفورسمنٹ آتی ہے. صحیح. تو جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی گاڑی چلانی سیکھ لی, میں نے اپنے والد سے سیکھ لی, میں نے اپنے بھائی سے سیکھ لی. اس میں ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے وہ لکھا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ڈرائیونگ اسکول سے سیکھ کے آئے گا. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں جو اسکول میں ہیں, جو کالج میں ہیں, ان کو باقاعدہ سلیبس میں پڑھایا جائے ٹریفک رولز کے بارے میں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پوری اس پہ ورکنگ کی ہے. ورکنگ کر کے ہم نے پہلی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک جو سلیبس ہے اس کے اندر جو ٹریفک سے ریلیٹڈ سبجیکٹس وہ مضمون ہیں یا آپ چیپٹرز کہہ لیں, وہ ہم نے سجیسٹ کیے ہیں کہ یہ ان کو پڑھائے جائیں, تاکہ جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچے اور لائسنس حاصل کرنے آئے تو اس کے پاس ٹریفک قوانین, ٹریفک رولز, اور اس کے علاوہ جو سگنلز لگے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر, جو دوسرے روڈ یوزرز کے حقوق ہیں, جو ڈرائیور کے فرائض ہیں, ان کے بارے میں ایک نالج ہو. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن جو ہے ہم نے اپنا FM 92.4 اس کو مزید وائبرنٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ خالی ایک روٹین کے پروگرامز کر رہا ہو, وہ ایسے اپڈیٹس دے رہا ہو, ایسے پروگرامز کر رہا ہو جو روڈ یوزرز کے لیے معلومات کا باعث بنے. بالکل. وہ بھی ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف سوشل میڈیا پیجز ہیں, فیس بک پہ ہے, ٹویٹر پہ ہے, اس پہ ہم معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں. ایون کہ آپ نے ابھی اگر فالو کیا ہو تو ہم لائیو سیف سٹی کی انسیڈنٹ ویڈیو اس پہ چڑھاتے ہیں تاکہ لوگ اسے سبق سیکھ سکیں کہ اگر کوئی ریڈ سگنل جمپ کر رہا ہے تو وہ کیسے حادثے کا باعث بن سکتا ہے, اگر کوئی لین وائلیشن کر رہا ہے تو وہ کیسے حادثے کا باعث بن سکتا ہے, اگر کسی نے ہیلمٹ پہنا ہے تو وہ کیسے بچ گیا, اور جس نے نہیں پہنا تھا تو اس کا نقصان کیسے ہوا. یہ ساری چیزیں ہم اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ITP فیسیلیٹیشن آن ویلز کے نام سے ایک انیشیٹو لیا ہے. اس میں ہمارا فلوٹ جو ہے وہ مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں, مختلف پارکس میں جاتا ہے. وہاں پہ ہماری جو ایجوکیشن ٹیم ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, پریکٹیکل ڈیموز بھی دیتے ہیں, انفارمیٹیو ویڈیوز بھی دیتے ہیں. اور یہی ہماری ایجوکیشن ٹیم جو ہے وہ اسکول کالجز میں بھی جاتی ہے, یعنی کہ وہ بھلے وہ پرائمری اسکولز ہوں, سیکنڈری ہوں, کالجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں. صحیح. وہاں پہ جا کے بھی لیکچرز ڈلیور کیے جاتے ہیں, سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ابھی بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹی جیسے کہ قائد اعظم یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی وہ بھی ہمیں مدعو خود سے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ لیکچرز جو ہیں وہ ڈلیور کیے جائیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ٹریفک رول سے اویئر ہو سکیں. نعیم صدیقی صاحب, آپ چونکہ اس شہر کے رہنے والے ہیں, پھر تاجروں کی بھی آپ نمائندگی کرتے ہیں, میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹریفک کے حوالے سے کیا کمزوریاں ہیں جو دور ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ سر جی. جیسے SSP صاحب نے صحیح تفصیلات بتائیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہری ہونے کے ناطے میں ان سے شرمندہ ہوں. جتنا اچھا ٹریفک کا نظام اسلام آباد میں ہے شاید پاکستان کے کسی شہر میں نہیں. یہ تو صحیح. انجینئرنگ کی بات کی انہوں نے. ہم چونکہ پچھلے 25 سال سے پولیس کے ساتھ کسی نہ کسی فارم میں وابستہ رہے ہیں اور ٹریفک کے اوپر ہم نے بہت کام کیے ہیں. جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا, اس میں کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ ڈالی گئی. لیکن ابھی تو ماشاءاللہ فری ہینڈ ہے. نہیں, ہم تو اپنی طرف سے بات کریں, ہم ان کی طرف سے بات ہی نہیں کر رہے. انہوں نے سسٹم دیکھیں, سسٹم جو انہوں نے بنایا وہ بہترین ہے. اسلام آباد میں جائیں, F6 میں جائیں یا ٹریفک آفس جائیں, آپ ایک ونڈو سے جاتے ہیں, آخری ونڈو سے آپ کا لائسنس بن کے نکل جاتا ہے. آپ کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں, آپ کو 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں لائسنس رینیول کی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ زیرو ٹالرنس کریں وائلیشن کے اوپر, زیرو ٹالرنس کریں. کوئی سگنل توڑتا ہے, زیرو ٹالرنس. میں کہتا ہوں چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا فون آئے, آپ اس کو مت چھوڑیں. صحیح. آپ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ ہم شہری جو ہے نا, میں بحیثیت شہری اچھی گاڑی نہیں چلاتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ لائن میں
چینج کر لوں, غلط طریقے سے چینج کر لوں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں اسلام آباد کی. آپ فیصل ایوینیو کی مثال لے لیں, یہاں اپنی لائن میں رہنا تو میرا خیال ہے زیادہ زیادہ آپ کو 0 پوائنٹ سے یا فیض آباد سے فیصل مسجد تک پہنچنے میں اگر نارمل لین میں گاڑی چلائیں گے تو شاید 7 منٹ لگے. اگر آپ ادھر ادھر کر کے گاڑی چلائیں گے تو آپ 6 منٹ میں پہنچ جائیں. وہ 1 منٹ آپ کی زندگی کا اتنا قیمتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے, لیکن آپ اس لائن میں رہیں گے تو سسٹم سارا ٹھیک رہے گا. تو سسٹم ان پلیس ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. موٹر سائیکل والوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. عام آدمی ہے جو سائیکل افورڈ کرتا تھا وہ موٹر سائیکل افورڈ کرتا ہے, تو موٹر سائیکل پہ ٹریولنگ بہت ہے. اس کے لیے آپ ملیشیا کی مثال لے لیں, انڈونیشیا کی مثال لے لیں, وہ 2 کلومیٹر لمبی لائن ہوگی نا, وہ ایک لائن میں ہی لگے رہے. تیسری بات یہ ہے کہ سر اویئرنیس, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن, دین انفورسمنٹ اینڈ دین پینلٹیز. آپ پینلٹی جو آپ دبئی جاتے ہیں, آپ امریکہ جاتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ غلط اوورٹیک کریں گے, آپ ریڈ سگنل کراس کریں گے. ہم نے یہاں دیکھا ہے لوگ رکتے ہی نہیں ہے ریڈ سگنل کے اوپر. تو بیسیکلی سسٹم اسلام آباد میں ان پلیس ہے. ٹریفک کے لحاظ سے, پارکنگ کے لحاظ سے اب بہت جگہ 1 وے کرنے کی ضرورت ہے. آپ 1 وے کر دیں, آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بڑا زبردست انہوں نے سر بات کی ہے. آپ نے پہلے کہا کہ آپ نے جو سیف سٹی کیمرے ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے جو آپ کے ملازمین ہیں ان کا احتساب کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کون سا شہری ہے, کس کی گاڑی نے اشارہ توڑا ہے. پھر جو انہوں نے بات کی ہے کہ پینلٹیز چاہے کوئی بھی ہو, تو اس کی ریشو کیا ہے کہ مثلاً کوئی بڑا طاقتور آدمی ہے, کوئی اچھا بیوروکریٹ ہے, سیاستدان ہے, تو ابھی آپ کچھ 5-10% ہے ایسا جن کو چھوڑ دیتے ہیں, یا سب کو ہی رگڑا لگ رہا ہے پینلٹیز کی مد میں؟ دیکھیں اسلام آباد جو ہے اس کی اسلام آباد پولیس کی خوبصورتی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایکول اپلیکیشن آف لا جو ہے وہ ان ٹرو سینس امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور میں ٹریفک کی بات ذمہ داری سے کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے چلان 2 طرح ہوتے ہیں. ایک آن روڈ جو ہمارا آفیسر چوک میں موجود ہے وہ کرتا ہے, دوسرا وہ ہے جو ای چلان. اب ہمارا جو آفیسر روڈ پہ روکتا ہے ایک گاڑی کو, وہ اس کا فوری طور پہ CNIC نمبر لیتا ہے یا اس کا جو ہے ڈرائیونگ لائسنس لیتا ہے, اس کا اندراج کرتا ہے اور فوری طور پہ اس کو ڈیجیٹل چلان ایشو ہو جاتا ہے. یعنی کہ میں اگر اپنی بات کروں, شروع میں مجھے کالز آتی تھیں تو میں بڑا وہ حیران ہو جاتا تھا کہ یار میرا آفیسر اتنا زیادہ ایفیشینٹ ہے کہ میری کال, یعنی کہ مجھے کال آئی ہے, میں اگلے بندے کو کہا کہ میں ابھی انکوائر کرتا ہوں, تو آگے سے چلتا تھا کہ سر چلان تو ہو گیا. اور یہ چیز جو ہے ہم نے بھی ان کو لبرٹی دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ فالٹ پہ ہے آپ نے اس کا چلان کرنا ہے. اور اگر کسی بندے کو گریونس ہے, ہم نے گریونس ریڈریسل بھی رکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھے شکایت کی ہے کہ جی آپ کے سارجنٹ نے, آپ کے آفیسر نے میرا غلط چلان دیا ہے, تو ہم انہیں کہتے تھے کہ جی آپ آ جائیں, ہم آپ کو پراپر سیف سٹی کیمرہ سے دکھائیں گے. اس کے بعد جو ہمارے اس نے سارجنٹ نے ریکارڈ کیا ہے اس پہ اپنے موبائل فون میں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہماری ICTP 15 ایپ ہے, اس پہ بھی ہمارے سارجنٹ, ہم نے ان کو کہا کہ جب آپ کے لیے معاملہ تھوڑا گمبھیر ہو جائے, کوئی شخص آپ سے مس بیہیو کر رہا ہے یا کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے, آپ کو انسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اپنا ICTP 15 ایپ پہ اس کی ریکارڈنگ کریں اور آپ ہمیں بھیج دیں, بجائے کہ آپ اس سے خود دست و گریبان ہوں, اپنے آپ کو کمپوز رکھیں. تو ہم ان کی گریونس ریڈریسل بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو میں نے ای چلان کی بات کی کہ اگر کوئی گاڑی بھاگ جاتی ہے, یعنی کہ وہ ایک ہمارا آفیسر کھڑا ہے, اس کو وہ بائی پاس کر کے نکل جاتی ہے, سیف سٹی کیمرے سے اس کو جو ہے چلان پہنچ جاتا ہے. اگر وہ ریڈ سگنل جمپ کر کے گیا اس کو ریڈ سگنل کا جائے گا, لین وائلیشن کی ہے اس چیز کا جائے گا, کوئی بھی یعنی کہ جو وائلیشن ہے. اور سیف سٹی کیمراز کی وجہ سے ہم میکسیمم ایپلیکیشن آف لا کر رہے ہیں کہ ہم اس گاڑی کو ٹریس کرتے ہیں, ٹریس کر کے اس کے گھر پہ اس کا ای چلان چلا جاتا ہے تاکہ جو قانون ہے اس کے شکنجے سے وہ بھاگ نہ سکے. لیکن سرفراز صاحب, آپ یہ جو 62 لوگوں کے چلان ہوتے ہیں اس کا آپ ڈیٹا بھی ایک جاری کرتے تھے, اس ابھی یہ 5واں مہینہ ہے, کوئی یاد ہوگا کتنے 62 لوگوں کے آپ نے چلان کیے؟ اگر ہم وی آئی پیز گورنمنٹ آفیسرز, گورنمنٹ آرگنائزیشن کی گاڑیاں, ان کی بات کریں تو آلموسٹ ہمارے پاس جو ابھی ہمارے چلان ہوئے ہیں اس کا 20% آلموسٹ ایسے ہے. ہم بالکل کسی کو اسپیئر نہیں کرتے. اور ایون کہ ہم نے ابھی جو ایک اور شروع کیا ہے کہ ہماری
اس میں ٹریفک میں بہتری آئے، ہم آرگنائزیشنز کو لیٹر بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی یہ گاڑی تھی، اس پہ یہ ڈرائیور تھا جو کہ اس وائلیشن میں انوالو تھا، ہم ان کو لکھتے ہیں. ایون کہ ہم تھرو فارن آفس ایمبیسیز کے ڈرائیور کو بھی لکھتے ہیں جو کہ کور لینے کی کوشش کرتے ہیں ایمبیسی کا. جو پریولیجز ہیں وہ ڈپلومیٹ کے لیے ہیں، اس ایمبیسی کے ڈرائیور کے لیے. لیکن وہ ڈپلومیٹ کو بھی یہ اجازت تو نہیں ہے کہ وہ اشارہ توڑ دے. بالکل اس کو اجازت نہیں ہے، اور اس کا بھی ہم پراپر آن ریکارڈ لاتے ہیں تھرو فارن آفس. ہم ان کو باقاعدہ ان کی ایمبیسی کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈپلومیٹ جو ہے اس وائلیشن میں انوالو ہے، اور بڑا پازیٹیو رسپانس آتا ہے ایمبیسیز کی طرف سے. وہ اس کو باقاعدہ ٹیک اپ کرتے ہیں میٹر کو، اور ان کا جو فارن آفس ہے جن کے ذریعے وہ آئے ہوتے ہیں بات وہاں تک جاتی ہے. تو ڈپلومیٹ اگر پریولیجز یا پرکس لے رہا ہے تو اس پہ رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی کنٹری سے اس کے بارے میں باز پرس کی جاتی ہے ایک ٹریفک وائلیشن پہ بھی. نعیم صدیقی صاحب، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، خاص طور پہ اگر پورا بلیو ایریا چلے جائیں، گاڑی کھڑی کرنے کی آپ کو جگہ نہیں ملتی. ابھی تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو پارکنگ ہے اس کو چھوڑ کے مین جو یہ ڈبل روڈ ہے اس کے اوپر گاڑیاں لگی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی ٹریفک پولیس کا قصور ہے یا سی ڈی اے کا قصور ہے جنہوں نے پارکنگ کے لیے جگہ نہیں چھوڑی؟ امپلیمنٹیشن آف لا کا قصور ہے. ہم نے بہت کوشش کی، اور یہ سب پولیس ٹریفک والے بھی سی ڈی اے والے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ انٹرنیشنل لاز جو جیسے ہیں وہ یہاں بھی انفورس کیے جائیں، امپلیمنٹ کیے جائیں. اب بلو ایریا میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 20 سال پہلے یہاں پہ ون وے ٹریفک کی بات کی تھی. ابھی سب کہتے ہیں پارکنگ نہیں ہے، پارکنگ. میں کہتا ہوں بلو ایریا میں اگر ون وے کر دیں تو اتنی پارکنگ آپ کو مل جائے گی. لیکن دونوں سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ون وے بیچ میں سے گاڑی گزر سکتی ہے. یہاں پہ دونوں سائڈ سے گاڑیاں جاتی ہیں، کولیڈ کرتی ہیں. اور بلو ایریا اتنا بیوٹیفلی ڈیزائن ہے کہ ہر 500 میٹر کے بعد ایک ٹرن آ جاتا ہے. یہاں سے خیبر پلازا سے جائیں گے تو آگے آپ کو ایک ٹرن آ جائے گا، وہاں سے سیور کے آگے ایک ٹرن آ جائے گا، اس طرح آپ جائیں گے فریسکو کے آگے ایک ٹرن آ جائے گا. اتنا بیوٹیفلی آٹومیٹکلی ڈیزائنڈ ہے. آپ 10 دن کے لیے، میں ایس ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، صرف 10 دن کے لیے انفورس کر کے دیکھیں. ایک بات. دوسری بات میری یہ ریکویسٹ ہے سر جی کہ یہ جو آپ کون لگاتے ہیں نا سگنل کے اوپر، یہ نہ لگائیں. اس کی جگہ آپ یلو لائن کی مارکنگ کریں. دیکھیں جو یلو لائن ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کراس ڈبل یلو لائن لگا دیں، اور ایک یلو لائن کے ساتھ وائٹ اسٹرپس لگتی ہیں کہ آپ جدھر یلو لائن ہے اور جدھر وائٹ اسٹرپ ہے تو آپ یلو سے وائٹ کی طرف جا سکتے ہیں، وائٹ سے یلو کی طرف نہیں آ سکتے. وہ لوگوں کو ہم کھڑے ہو کے بتائیں کہ دیکھو یار، دیکھیں یہاں پہ جو 5 لاکھ گاڑی آتی ہے نا وہ روز آتی ہے. ایسا نہیں ہے کبھی کبھی آتی ہے. اسلام آباد سے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں سے گزر کے آپ نے کہیں جانا ہے. تو آپ امپلیمنٹیشن کریں، یلو لائن لگائیں کہ یلو کراسنگ جو کرے گا اس پہ فائن لگے. سر جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انسان ہے نا. آپ آج نیو یارک میں بھی آپ سگنل کھلے چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی جیسے مرضی گاڑی دیں. سر اتنی خطرناک طریقے سے کچھ بچے گاڑیاں چلاتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، اور خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ. ان سے مجھے یہ شکایت ہے کہ اتنی وہ گاڑی چلاتے ہیں لیکن اتنا روڈ طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں، ریکلیس طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک دم آ جائیں گے. اور خاص طور پہ موٹر سائیکل میں یہ جو ڈلیوری وین پیزا ڈلیوری والے جو موٹر سائیکلز ہیں، ان کو سر دیکھیں کہ یہ امپلیمنٹ. ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. سب سے خطرناک چیز اس پہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور اس پہ وہ ایپس میسج کر رہے ہیں، ایک ہاتھ میں انہوں نے بائک کا وہ پکڑا ہوا ہے. اس طرح گاڑیوں والے بھی 70% گاڑی والا موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے. بالکل سر موبائل کے اوپر تو آپ اتنی شدید پابندی لگائیں. اور جو بھی ٹریفک یہ ایک دفعہ کر لیں، یقین کریں اسلام آباد کی ٹریفک یا پورے پاکستان کی ٹریفک ٹھیک ہو جائے. جی سرفراز صاحب، ویسے جو نعیم صدیقی صاحب نے باتیں کی ہیں تو بنیادی باتیں ہیں کہ موبائل کا استعمال اس میں تو آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، آپ بھی یہاں کے شہری ہیں کہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میسیجنگ بھی کر رہا ہے، ایپ بھی دیکھ رہا ہے. یہ ڈلیوری اس سے علاوہ بھی باقی موبائل والے بھی یہی اسی طرح موٹر سائیکل والے کرتے ہیں. اور پھر بچے جو گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا یہ کیا پھر آپ کے پاس کوئی حل ڈھونڈا ہوگا لازمی آپ نے؟ جی بالکل. اس میں اگر ہم 2 چیزیں ڈسکس کر لیں، ایک تو وہ ہے کہ جو ہم ہیومنلی کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو آفیسر آن گراؤنڈ موجود ہے وہ کرتا ہے. اس میں یہ جیسے کہ نعیم صاحب نے بات کی کہ کونز ہم سگنلز پہ لگاتے ہیں. کونز ہم سگنلز پہ صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ گاڑیاں اپنی لین میں رکیں. وہاں پہ سگنل پہ آ کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ 3 لین روڈ ہے
تو ایک گاڑی ادھر رکی, دوسری ساتھ رکی, تیسری اور چوتھی ساتھ زبردستی انہوں نے کھڑی کر دی. ہاں جی ہاں جی. تو وہ کونز لگانے کا مقصد انہیں کمپیل کرنا ہے کہ وہ اپنی لین میں رہیں, کیونکہ جب وہ سگنل پہ اپنی لین میں رہیں گے تو سگنل جب کھلے گا تو اس کے بعد وہ آگے ٹریول بھی لین میں کریں گے. ہماری اس پہ سی ڈی اے کی طرف سے مارکنگ ہوئی ہے جو کنٹینیوس وائٹ لائن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس لائن سے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, آپ نے اپنی لائن میں ہی جانا ہے. وہ بھی ان اشاروں پہ موجود ہیں. پھر ہمارے وہاں پہ سارجنٹس بھی موجود ہیں جو ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں کونز اس لیے لگانی پڑ رہی ہیں کہ قوم کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ وائلیشن کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کونز لگائیں, کچھ عرصے بعد لوگ ٹرینڈ ہو جائیں گے, جب ٹرینڈ ہو جائیں گے تو ہم پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے. جہاں تک بات رہ گئی ہماری اس کی جو ڈلیوری بوائز ہیں, یہ اکثر و بیشتر اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں کہ یہ موبائل یوز کرتے ہیں. ہمارے سارجنٹ ان کو روکتے بھی ہیں, لیکن اب ہم نے اس کا بھی حل یہ کیا ہے کہ ہم ان کی آرگنائزیشن کو, فار ایگزامپل فوڈ پانڈا ہے, ان کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے ڈلیوری بوائز ان وائلیشنز میں انوالو ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنتے, موبائل یوز کرتے ہیں اور ان کی ریئر لائٹس جو ہیں وہ ٹوٹی ہوتی ہیں. تو یہ تو مزدور ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو موقع پہ ہم وائلیشن ٹکٹ ہی دے سکتے ہیں, لیکن اگر یہ وائلیشنز ختم نہ ہوئیں اس کے باوجود بھی, ہماری انفورسمنٹ اور ایجوکیشن کے باوجود بھی, پھر آپ رسپانسیبل ہوں گے. ہم آپ کے لائسنس کو چیلنج کریں گے کہ یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے رائڈرز یہ وائلیشن کر رہے ہیں. پھر جب ان کا لائسنس کے بارے میں بات آتی ہے تو کافی حالات بہتر ہوتے ہیں. اور تیسری جو چیز جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہے آئی ٹی انٹرونشنز. اب اے آئی کا دور آ گیا ہے. ہمارا جو سیف سٹی کو ابھی ہم مزید اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ وہ خود دیکھے گا کیمرہ کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ اس کو موبائل کا جاری کر دے گا. وہ کیمرہ دیکھے گا کہ اس کے پاس وہ سیٹ بیلٹ اس نے نہیں پہنی, اس کا جاری کر دے گا. وہ دیکھے گا کہ یہ وہ لین کی وائلیشن کر رہا ہے, اس پہ کر دے گا. یعنی کہ ہر ایسی وائلیشن جو کہ ہمارا بندہ سڑک پہ کھڑا ہوا کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے, اس سارے کو ہم سیف سٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ ایسی وائلیشن جو پہلے سیف سٹی کے دائرہ کار سے بچ رہی تھی اب وہ بھی ان تک جائیں. جب اس طرح کی وائلیشن کا ریکارڈ بھی آپ کے گھر پہ جانا شروع ہو گیا کہ آپ موبائل یوز کر رہے تھے, اور موبائل جو یوز کر رہا ہے وہ جتنے پھر کیمروں سے گزرے گا وہ سارے کیمرے اس کو ریکارڈ کریں گے, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہم اس پہ قابو پا سکیں گے. تیسری چیز جو پارکنگ کی بات کی نعیم صاحب نے, وہ یہ ہے کہ روڈ انجینئرنگ جو ہے وہ ود دی پیسیج آف ٹائم, ڈیمانڈ کے حساب سے, پیش آمدہ حالات کے حساب سے وہ ہوتی رہتی ہے. جب اسلام آباد بنا تھا تب یہاں پہ گاڑیاں بہت کم تھیں. اگر ہم 2006-7 کی بات کریں تو 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں اسلام آباد ایکسائز میں. اس وقت وہ 15 لاکھ ہو چکی ہیں. اگر ہم تب آبادی کی بات کریں تو 5-6 لاکھ آبادی تھی, آج 24 لاکھ ہوگی. اور فلوٹنگ جو پاپولیشن ہے وہ اس کے علاوہ ہے, جو لوگ یہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں لیکن یہاں پہ رہ رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ رہ رہے ہیں, پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جاب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ جیسے کہ نعیم صاحب نے بتایا تقریباً 5 لاکھ گاڑیاں روزانہ انٹر ہوتی ہیں, خارج ہوتی ہیں, جو کہ مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ لوڈ بڑھ گیا ہے. اسی طرح آپ کی جو مارکیٹس ہیں اس میں پھر وہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ امیجیٹلی پارکنگ پلازوں کی یا نئے پارکنگ لاٹس کی ضرورت ہے, اور نہ صرف پارکنگ لاٹس ہوں, وہ سمارٹ پارکنگ لاٹس ہوں, جس پہ ہم ابھی قائد اعظم یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اسٹڈی کر رہے ہیں. ابھی میری ریسنٹلی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے کہ کیمرہ لگاؤ, وہ دیکھے کہ اس میں 50 گاڑیوں کی اسپیس ہے, 50 لگیں باہر ریڈ ہو جائے کہ اندر مزید گاڑیاں نہیں آ سکتی. ساتھ ہی وہ ٹائم بھی نوٹ کر رہا ہو ہر گھنٹے کا, اس گاڑی کو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اس کا یہ ٹکٹ ایکسپائر اگلا آ گیا ہے. جب بندے کو پتا چلے گا نا میں نے 3 گھنٹے گاڑی کھڑی کرنی ہے تو مجھے 3 گھنٹے کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں, وہ پھر اپنا کام جلدی ختم کر کے پارکنگ اسپیس خالی کرے گا. پھر ساتھ ہی وہ اسمارٹ پارکنگ جو ہے وہ باہر ڈسپلے دے دے گی کہ یہاں پہ اتنی گاڑیوں کی خالی. یہ پارکنگ فیس کب تک لاگو ہو جائے گی؟ یہ جیسے ہی اس کا ہم ٹیسٹ رن کر لیتے ہیں اسمارٹ اس کی پارکنگ لاٹ کا, اس کے بعد جب وہ سسٹم ان پلیس ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کی فی بھی جو ہے وہ ان پلیس ہوگی. اور یہ جلد ہمارا جو ہمارے چیئرمین سی ڈی ہیں ان کی کائنڈنیس ہے کہ انہوں نے ابھی میٹنگ بلائی ہے جس میں ٹریفک والے, سی ڈی اے انجینئرنگ والے, اس کے علاوہ جو آئی ٹی انٹرونشن کے کچھ ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا ہے تاکہ ہم اس شہر کی ٹریفک کو ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ اسمارٹ بھی بنا سکیں. سرفراز صاحب, یہ جو بچوں والے بھائی نے, نعیم صدیقی صاحب نے
نشاندہی کی ہے کہ بچے جو ہے وہ گاڑیاں چلاتے ہیں. پھر موٹر سائیکلوں کے حوالے سے بھی آپ کا لکھا ہوتا ہے ایکسپریس ہائی وے پہ بھی, سری نگر ہائی وے پہ, کہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ انتہائی بائیں طرف رہیں. بس لکھا ہی ہوتا ہے, باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ انتہائی دائیں طرف چل رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ڈمپر نے چلنا ہوتا ہے ادھر چل رہے ہوتے ہیں مین گاڑیوں نے, اور اس کی وجہ سے بہت حادثات ہوتے ہیں. تو ان کو یہ موٹر سائیکل والے جو اپنی جانوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی 6 ماہ اگر آپ لگاتار ان کو جرمانے کریں نعیم صدیقی صاحب کے فارمولے کے مطابق, تو یہ ان کی جان بھی بچ جائے گی اور آپ کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا. بالکل. اس میں اگر ہم کم عمر نوجوانوں کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے ہم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, ان کے خلاف FIRs کا اندراج بھی کیا, لیکن وہ تو ویلنگ والے تھے نا سر, وہ 1 ویلنگ والے بھی ہیں, اس کے علاوہ کم عمر بھی تھے. لیکن کم عمر کا پھر یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس بچے نے کل کو کسی جاب میں جانا ہے تو اس کا کرمنل ریکارڈ آئے گا, اس نے باہر کسی کنٹری میں جانا ہے کرمنل ریکارڈ آئے گا. اس پہ ہماری ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی کہ اصل اس کے ذمہ دار وہ بچے نہیں, ان بچوں کے والدین ہیں. اب ہم جب بھی کسی کم عمر بچے کو پکڑتے ہیں آرڈنری وائلیشن کی صورت میں, تو ہم اس کو بلاتے ہیں اس کے والد کو اپنے آفس میں, اسے کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ بیٹے کی یہ وائلیشن ہے اور یہ غلطی آپ کی ہے, اب آپ یہاں پہ ایفیڈیوٹ دیں کہ آئندہ آپ کا بچہ یہ وائلیشن نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو آپ ذمہ دار ہیں. جب سے ہم نے وہ ایفیڈیوٹ بچوں کے والدین سے لینے شروع کیے ہیں, وہ بیان الفی جب سے دینا شروع ہوئے, تب سے یہ وائلیشن کافی کم ہو گئی ہے. دوسری, ہائی سپیڈ روڈز کے اوپر اگر ہم بائکس کی بات کریں تو ان کو لگاتار فائن ہو رہے ہیں سیف سٹی سے, لین وائلیشن سے, ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں. ہمارے آفیسر بھی پھر جہاں پہ آگے ہمارا کوئی CP ہوتا ہے یا کہیں سگنل پہ یہ رکتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو وائلیشن پہ سائڈ پہ کرتے ہیں. لیکن جب تک سر آپ کا گشت کرنے والی جو ٹیم ہے وہ پیچھا کر کے ان کو سائڈ پہ نہیں نہ کرے گی, اس وقت تک آپ کے دہشت اتنی دھاک نہیں بیٹھے گی ان کے اوپر. دیکھیں میں نے دیکھا فیملی پوری 4 بچے ہیں, 2 میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے کتنے خوفناک حادثے ہوئے ہیں. جب تک آپ کا ٹریفک سارجنٹ ان کو سائڈ پہ کر کے 2000 روپے جرمانہ نہیں کرے گا نا, دیکھیں ہے ان کے فائدے کی بات کہ بھئی آپ بچوں کی بھی جان داؤ پہ لگائی ہوئی ہے, خود اپنی بھی, کیوں نہیں آپ انتہائی بائیں لائن طرف چلتے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں ان سے ٹکراتی ہیں وہ ان کو ٹکرا کے ان کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے, ان کی بھی زندگی خطرے میں. تو وہ جب تک سر جی آپ کے سارجنٹ حرکت میں نہیں آئیں گے نا کام نہیں چلے. یہ آپ نے بلکہ یہ میرے دل کی بات کر دی, اور میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. اب سے تھوڑی دیر بعد جب میں یہاں سے جاؤں گا تو ہم نے ITP ہائی وے پیٹرول کے نام سے ایک یونٹ بنایا ہے, جس میں ہمارے بائکرز پیر کی صورت میں چلیں گے, اور ان کا مین کام ہی یہ ہے کہ ایسی ہائی ویز جس پہ موٹر سائیکلز یا بڑی گاڑیاں اپنی لین وائلیشن کرتی ہیں, یہ اس کو پرسو کریں گے. پرسو کر کے یہ ان کو اپنے مائک پہ اناؤنس کریں گے کہ آپ غلط لین میں جا رہے ہیں, سائڈ پہ آ جائیں, سائڈ پہ روکیں گے, ان کو فائن کریں گے. اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو ہماری ہائی ویز ہیں جیسے ایکسپریس وے ہے, سری نگر ہائی وے ہے, جناح ایوینیو ہے, ان ہائی ویز پہ یہ لین وائلیشن خصوصی طور پہ موٹر سائیکل اور پبلک سروس وہیکلز یا بڑی گاڑیاں جو کہ اپنی لین سے ہٹ کے ہائی سپیڈ لین میں چل رہی ہیں, ان کو ان کا پیچھا کرنا ہے, ان کو سائڈ پہ روکنا ہے اور ان کے خلاف جرمانہ کرنا ہے. یہ ابھی اس پروگرام سے جا کے ہم اس کو باقاعدہ طور پہ لانچ کر رہے ہیں اور یہ آن روڈ ہوں گے انشاءاللہ. نعیم صدیقی صاحب, ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ 16 سال کا بچہ 16 سال کی بچی جوان ہو جاتی ہے ان کی شادی کر دینی چاہیے, لیکن جو دور جدید جا رہا ہے اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ 12 سال کا بچہ 12 سال کی بچی جوان ہے, لیکن ٹریفک کا جو لائسنس ہے وہ جاری ہوتا ہے جا کے 18 سال پہ. آپ کیا کہتے ہیں, اس کو جلدی نہیں جاری ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں امریکہ اور باہر تو 16 سال میں پروویژنری لائسنس ایشو ہو جاتے ہیں, اور وہ پروویژنری لائسنس سے آپ شہر کے اندر گاڑی چلا سکتے ہیں, اپنے نیبرہڈ میں گاڑی چلا سکتے ہیں, کسی اسکول تک جا سکتے ہیں, کسی مارکیٹ تک جا سکتے ہیں. اس کو آپ ظاہر ہے ہائی وے وغیرہ پہ نہیں لے جا سکتے. تو وہ اگر یہ پروگرام شروع کر دیں اور ساتھ میں لرنر کی تعداد بڑھا دیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ میں پھر ایک بات کہوں گا سر, ڈیٹرنس اور فیئر جب تک کریٹ نہیں کریں گے لوگ لائسنس نہیں بنائیں گے. یہ ہمارا کلچر ہے. دیکھیں ہم بڑے کیجول لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں گاڑی لگ جائے گی, کوئی بات نہیں. باہر گاڑی لگنا تو سر کیریئر ختم ہو جاتا آپ کا کیریئر ہی ختم ہو جائے. ایک لائسنس امریکہ میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں لائسنس از یور لائف. صحیح. اگر وہ 6 پوائنٹ آپ کے ختم ہو جائیں تو آپ کی نوکری بھی جاتی ہے, گھر سے بھی نہیں جا سکتے, ٹریولنگ بھی کر سکتے, بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ قانون کی پاسداری ہو, لائسنس یہ انکریج کریں لوگوں کو,
اور بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا جیسے انہوں نے ابھی موبائل وینس کا ذکر کیا ہے تو موبائل وین سے لوگوں کے جو یہ لرنرز ہیں نا یہ کمپلسری بنانا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی نیکی کریں گے یہ لوگوں کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہوگی, جس کو بھی پکڑیں اس کو کیا بھی اپنا لرنر لائسنس بنا لیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ریکویسٹ ہے میری ایس ایس پی صاحب سے کہ جب یہ پولیس والے چلان جس گاڑی کا کرتے ہیں نا تو اس کو خدا کے لیے کہا کریں کہ آپ ادھر سائڈ پہ آ جائیں یا آگے سائڈ پہ روک لیں. رائٹ چوک پہ کھڑا کر دیتے ہیں, پیچھے کی سائڈ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور بڑے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. ان کا ضرور لائسنس کریں لیکن ان کو کہیں جی آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ آنے والی جو ٹریفک ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. صحیح بات ہے سر جی. جو بھائی جان نے بات کی ہے میں نے بھی کوشچن اٹھایا, آپ کے خیال میں 16 سال کے بچے کو ڈرائیونگ لائسنس ملنا نہیں چاہیے؟ اگر شادی کا نکاح نامہ اس کو مل سکتا ہے تو ڈرائیونگ لائسنس بھی ملنا چاہیے. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور ہم نے آلریڈی لاء کے اندر امینڈمنٹ پرپوز کر دی ہے جو کہ ان پروسیس ہے. جیسے کہ فارن کنٹریز کا تذکرہ کیا نعیم صاحب نے, اسی طرح یہاں پہ جب 16 سال کا بچہ اگر وہ مارکیٹ تک جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے والدین سے چھپ کے گاڑی لے کے جائے یا بغیر لائسنس کے وہ گاڑی چلائے اور کسی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کسی حادثے کا باعث بن جائے جی. اگر ہم اس کو پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس دے دیں اس 2 سال کے ٹائم فریم کے لیے کہ وہ اس پہ اپنے لمیٹڈ ایریا میں گاڑی چلا سکے, اور ساتھ اس کے ہم سٹیپولیٹ کر دیں کہ آپ کو پرماننٹ ڈرائیونگ لائسنس تب ملے گا کہ آپ اس 2 سال میں کوئی بھی ٹریفک کی وائلیشن نہیں کریں گے, تو ان 2 سالوں میں ایک نہ صرف وہ ایک ذمہ دار شہری بن جائے گا بلکہ وہ گاڑی بھی اتنی ہی ذمہ داری سے چلائے گا کہ میں نے اس 2 سال کے بعد دوسرا لائسنس حاصل کرنا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے یہ جو ہے وہ موو کر دیا ہے. دوسرا جو سر نے بات کی کہ لوگوں کے آپ لائسنس بنائیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ویژن کے مطابق کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, ہم نے آئی ٹی پی فیسیلیٹیشن آن ویلز کے نام سے سروس شروع کر دی ہے. یہ سروس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے, یہ سروس ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاتی ہے, یہ سروس جو ہے مختلف جو ہمارے فار ایگزامپل میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ جاتی ہے, یہ سروس ہماری کورٹس جو ہیں ایریا وہاں پہ جاتی ہے تاکہ ہمارے وکلا لائسنس بنوا سکے. یہ اس کا ریشنل یہ ہے کہ ہمارے وہ شہری جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, اس کی کمٹمنٹس اتنی ہیں کہ وہ ہمارے آفس نہیں آ سکتا, تو ہم اس کے پاس چلے جائیں, ہم جائیں, ہم ان کے لرنر ایشو کریں, ہم ان کے رینیول کریں, ہم ان کے ڈپلیکیٹ کریں, اور یہ باقاعدہ طور پہ ہماری سروس چل رہی ہے. باقاعدہ طور پہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہیں انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا, اور اسی سروس کو ہم ان بزرگ شہریوں کے لیے جو کہ سینئر سٹیزنز ہیں جو کہ اپنے گھر سے بھی نہیں آ سکتے, وہ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں گے 03-1 اس پہ وہ کال کریں گے, ہماری گاڑی ان کی سہولت کے مطابق ان کے گھر چلی جائے گی اور ان بزرگ شہری کا لائسنس بھی بنا دے گی. اس کا ریشنل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شہریوں کے لائسنس بنائیں بجائے اس کے کہ وہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلائیں اور ایک پرماننٹ وائلیشن کرتے رہیں. جی صحیح. اور بغیر لائسنس کے اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ درپیش آ جائے تو اس کے آپ کو پتہ ہے سنگینی بڑھ جاتی ہے اور اس کے دفعات بھی اتنی ہی سنگین ہو جاتے ہیں. اچھا سرفراز صاحب, یہ جو اسلام آباد کا لائسنس ہے یہ باقی ملک کے شہروں سے سب سے زیادہ اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے. اس لائسنس کو ہر پاکستان کا ہر شہری بنوا سکتا ہے؟ اگر بنوا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بالکل, جو اسلام آباد چونکہ فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ پاکستان کے ہر شہر سے ہر کونے سے شہری رہائش پذیر ہیں. کوئی یہاں پہ کام کر رہا ہے, کوئی یہاں پہ پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے, یعنی کہ وہ شفٹ ہو گیا, ٹیمپریری یہاں پہ رہ گیا ہے. اور جو موٹر وہیکل آرڈیننس ہے وہ بھی ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹی کو یہ پاور دیتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ کو آگے کہتا ہے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں, وہ اس کا پروف دیتا ہے, یا یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں, یا اس کا مالک فار ایگزامپل وہ امپلائی ہے ایک ادارے کا, وہ لکھ کے دیتا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس رہ رہا ہے یا کام کر رہا ہے, تو آپ اس کا لائسنس بنا سکتے ہیں. تو یہاں اسلام آباد میں تو پورے پاکستان کے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ جو لائسنس ہے جو اسلام آباد کا, یہ انٹرنیشنل لائسنس ہوتا ہے؟ بالکل, اس کی جو ہے سگنیفیکینس ہے وہ انٹرنیشنل بھی ہے. نہ صرف کہ ہمارے پورے پاکستانی جو شہری ہیں وہ بنوا سکتے ہیں, ہمارے پاس ڈپلومیٹس جو یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی بنواتے ہیں. پھر آرٹیکل 41 ویانا کنونشن 1968 آن روڈ ٹریفکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسیپٹ کریں گے. تو ہمارا جو لائسنس ہے وہ پوری دنیا میں جو ممبر اسٹیٹس ہیں جو سگنیٹری ہیں ویانا کنونشن 1968 کے, وہاں پہ ایکسیپٹ کیا جائے. میرا لائسنس ہے تو میں کس ملک میں
ذرا یہ جتنی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں یو ایس ہے, یو کے ہے, یورپین کنٹریز ہیں, اچھا یہ اگر آپ گوگل کریں گے وینا کنونشن 1968 ممبر اسٹیٹس تو آپ کو پوری لسٹ آ جائے گی. صحیح. وہ آلموسٹ 100+ کنٹریز اب ہیں. جب سٹارٹ ہوئی تھی تب 88 کنٹریز تھیں, اب 100+ ہو گئے ہیں, سگنیٹری بڑھتے جا رہے ہیں. یہ آپ نے سرفراز صاحب اتنے کام بتائے ہیں کہ آپ یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ کا دفتر دیکھا ہے, وہاں پہ جمگٹا ہوتا ہے. کوئی دفتر بھی آپ نے بڑھایا, کوئی کمپیوٹر میں اضافہ کیا یا اسی میں ہی وہاں چھوٹے سے دفتر میں ہی؟ جگہ تو باہر کافی ہے آپ کے پاس, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کا رش بہت ہوتا ہے ادھر. جی بالکل, پہلے ہمارے پاس ایک ہی دفتر تھا, پھر ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو آئی جی ہیں ان کا بڑا اچھا ویژن ہے. ابھی ہم نے جو ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں, F6 ہو گیا, H11 ہو گیا, ان کو بھی فلی فنکشنل کر دیا. اور 24/7 کوئی بھی شخص جا کے اپنے لائسنس کا پروسیس وہاں پہ بھی کروا سکتا ہے. پھر ہمارا موبائل خدمت مرکز ہے جو کہ ہم اس کا شیڈول روزانہ اپنے فیس بک پیج پہ بھی دیتے ہیں, ٹویٹر پیج پہ بھی دیتے ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف مراکز میں, مختلف بزنس سینٹرز میں جاتا ہے, وہاں پہ بھی جا کے وہ پروسیس کر رہا ہے. پھر ہم نے آن لائن رینیول بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر ایک شخص شہر سے باہر ہے, اس کا لائسنس ایکسپائر ہے, تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے, وہاں جا کے اپلائی کرے, اپنا لائسنس رینیو کرا لے, یا ڈپلیکیٹ کی صورت میں بھی وہ وہاں پہ بیرون ملک بیٹھا ہوا بھی کروا سکتا ہے. بیرون ملک بیٹھا ہوا بھی. صرف جو موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر کچھ شرائط ہیں, مثلا اس نے اپنا میڈیکل کروانا ہے, وہ کسی بھی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے کروا کے فارم اپلوڈ کر دے, وہ اپنے اس چیز کا ثبوت دے دے کہ وہ میڈیکلی فٹ ہے, بالکل ساؤنڈ ہے, تو ہم اس کا پروسیس کریں گے. اس کا کوئی بھی اٹارنی یہاں سے جس کو وہ ڈکلیئر کرے گا وہ اس کا لائسنس لے لے گا. سرفراز صاحب, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگا ہو گیا, آپ نے کوئی فیسیں بڑھائی ہیں؟ ابھی بڑھا دی ہے بہت زیادہ. بالکل, اگر ہم فیسوں کی بات کریں تو اسلام آباد کے لائسنس کی فیس پورے پاکستان میں سب سے کم تھی. ابھی ریسنٹلی جیسے کہ پنجاب میں بھی کافی زیادہ مینی فولڈ فیس انہوں نے بڑھا دی ہے. ابھی ہم نے بھی پرپوز کی ہے, پارشلی حد تک اجازت مل گئی ہے, لیکن مکمل جو ہے نوٹیفیکیشن وہ بھی چند دنوں میں ہو جائے گا. لیکن ہم نے پھر بھی اتنا خیال رکھا کہ اتنی نہیں بڑھائیں جتنی کہ ایک عام شہری کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ پے نہ کر سکے. کہ جو ہمارا ریشنل ہے کہ ہمارا جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شہری اپنا لائسنس بنوائے, وہ یہ نہ ہو کہ فیس کی وجہ سے نہ بنوائے. موٹر سائیکل موٹر کار کی اس وقت کتنی فیس اس ٹائم موٹر سائیکل موٹر کار کی فریش جو ہے وہ 2400 ہے. صحیح ہے. جبکہ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو وہ آلموسٹ 15,000 تک. یہ خبر چل رہی تھی کہ 12,000 کرنے جا رہی ہے اسلام آباد پولیس, ٹریفک پولیس بھی. نہیں, اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی تھی. پہلے یہی تھی کہ ہم اس کو اس کے برابر کر دیں پنجاب کے, لیکن ابھی ہماری ڈیلیبریشن کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کوئی درمیانی حل نکالیں تاکہ جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان پہ بہت زیادہ برڈن بھی نہ پڑے, اور جو ایک لائسنس کی سگنیفیکینس ہے وہ بھی برقرار رہے, جو اس سے الائڈ ہمارے ایکسپینسیز ہیں وہ بھی میٹ ہو سکیں. نو پروفٹ نو لاس پہ آپ کو پتہ گورنمنٹ آرگنائزیشن رن کرتی ہیں, جیسے کہ نادرا بھی ہے, وہ بھی اپنے ایکسپینسیز وہ نکالتی ہے. اسی طرح جو ہمارے اس کے ایکسپینسیز ہیں سارے فنکشن کے وہ بھی نکل جائیں اور شہری پہ برڈن بھی نہ آئے. تو ابھی جلد جو ہے اس کا پراپر نوٹیفیکیشن بھی وہ بھی آپ کو مل جائے گا. نعیم صدیقی صاحب, پروگرام کے اختتام کی طرف بھی چلیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکسپریس ہائی وے ہے اور پھر آئی جی پی روڈ اور یہ دوسرا سری نگر ہائی وے, اس کے اوپر جو یو ٹرن بنے, یہ بے شمار حادثات کا باعث بن رہے ہیں. تو آپ نے, چونکہ آپ ایک سینئر سٹیزن بھی ہیں, میڈیا سے بھی تعلق ہے, تاجروں سے آپ کی بڑی یاری ہے, تو آپ نے کسی لیول پہ جا کے سرفراز صاحب کو یا جو متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو آگاہ کیا کہ یہ تو موت کا باعث بن رہے ہیں؟ سر وقت گائے بگائے جا کے ہم بتاتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کسی شہر کی تعریف کرنی پڑے ٹریفک انجینئرنگ مینجمنٹ کے حساب سے, تو لاہور سے خوبصورت ٹریفک مینجمنٹ کسی کی نہیں. لاہور, پورا لاہور ٹریفک سگنل فری ہو گیا, اور ابھی لیٹسٹ آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی ٹریفک پولیس والا کہیں کھڑا ہوا نظر بھی نہیں آتا, اور آپ موٹر وے سے نیچے اتر کے تو فیز 5 تک بغیر ٹریفک سگنل کے چلے جاتے. بہت ڈیولپ ہوا ہے وہاں پہ. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کلچرلی تھوڑا سا نرش کرنا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں سر جی جو سگنل فری بنایا گیا یہ جو ہمارا جو یہ بنا نا سر, یہ بیڈ ٹریفک انجینئرنگ ہے, بیڈ ٹریفک مینجمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا اس کے جو فلائی اوور بنے ہیں اس کے اوپر ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتی. کتنا ظلم ہے. اب آپ کس چیز کو روئیں گے؟ ابھی یہ جو گولڑا والا یہ جو E11 پہ جو بنا ہے اس کو ابھی تک کھولا نہیں ہے, یہ کون کھولے گا؟ ٹھیک ہے, تو سر یہ وہ ایریاز ہے, اس پہ تو کئی صدیوں بات کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اب ہم صرف بات کریں عام آدمی کی اور ٹریفک کی, آئی اپریشیٹ
اسلام آباد پولیس، اسلام آباد ٹریفک پولیس، کہ جتنا اچھا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے اور جتنی ایزی ٹریفک اسلام آباد کی پاکستان کے کسی شہر کی نہیں، بہت آسان ہے، کھلے کھلے سیکٹر ہیں، کھلی روڈ ہیں، آپ ترتیب سے گاڑی چلائیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ پوچھا نہیں تھے کہ اسلام آباد میں جو ٹریفک حادثات کی ریشو کیا ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بھی روڈز بنتے ہیں اس کے اوپر ٹریفک پولیس کو آن بورڈ لیں اور پھر انجینئرنگ والے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتائیں کہ بھی ہم کیسے اس ٹریفک کے فلو کو مینیج کیسے کریں. کیوں سرفراز صاحب آپ آن بورڈ نہیں تھی ہماری ٹریفک پولیس اسلام آباد، یہ جو یو ٹرن بنے ہماری ٹریفک پولیس سے مشاورت نہیں کی سی ڈی نے؟ انفارچونیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا، لیکن ابھی جو ٹیم موجود ہے اس کے بعد ہم بڑے ہوپ فل ہیں. ابھی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشنز ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، جیسے کہ ابھی نیکسٹ ویک میں ہماری چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ بھی میٹنگ ہے. ہمارے انٹیریئر سیکٹری جو ہیں وہ بھی پرو ایکٹیو ہیں، وہ بھی ڈے ٹو ڈے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد فیڈرل منسٹر جو ہیں ہمارے انٹیریئر کے، انہوں نے ابھی سب کو ڈائریکشنز پاس کی ہیں کہ آپ جلد از جلد جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ٹریفک کے وہ کمپلیٹ کریں اور جو نئے ضروری ہیں ان پہ کام کریں، جس پہ ابھی ہم نے دن رات لگا کے ایک بڑی کمپریہنسو پریزنٹیشن بنائی ہے ٹائم فریم کے حساب سے کہ یہ 3 دن میں ہونے والا ہے، یہ 7 دن میں ہونے والا ہے، یہ 15 دن میں، یہ مہینے میں، یہ لانگ ٹرم ہے جس کو 6 ماہ لگیں گے. تو ان کو ٹائم فریم کے حساب سے، پرائرٹی کے حساب سے کمپلیٹ کیا جائے. لیکن یہ محسوس آپ ذاتی طور پہ کرتے ہیں کہ یہ جو یو ٹرن بنے ہیں سری نگر ہائی وے پہ، آئی جی پی روڈ پہ، یہ حادثات کا باعث تو بن رہے ہیں لیکن سہولت نہیں ہے؟ جی ان کے ساتھ کچھ الائڈ انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو ہونا لازمی ہوتا ہے. جب آپ فش ویلی بناتے ہیں تو آپ اس کو ایسے پلان کرتے ہیں کہ موٹر سائیکلسٹ جو ہے وہ کس طرح اس روڈ کے اس طرف سے دوسری طرف جائے گا. اس کے لیے سم ٹائم آپ کو ان کے لیے علیحدہ سے میٹیلک فلائی اوور دینے پڑتے ہیں جو بائکرز کو ادھر سے اس روڈ سے دوسرے روڈ کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کو آپ نے لٹ اپ کرنا ہوتا ہے، اس پہ ریفلیکٹرز لگانے ہوتے ہیں. لیکن ابھی میں رات کو جب ٹریول کر رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا سری نگر ہائی وے پہ باقاعدہ جو ہے وہ بل بورڈز بھی لگ گئے ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ آگے یو ٹرن ہے اور اس یو ٹرن اتنے فاصلے پہ ہے. تو اس سے جو ہے وہ شہریوں کو اب کافی رات کو آگاہی ہو رہی ہے. وہاں پہ لائٹیں لگ گئی ہیں، ریفلیکٹرز لگ گئے ہیں، روڈ کے اوپر مارکنگ ہو گئی ہے کہ 500 میٹر آگے آپ کا یو ٹرن ہے. تو اس سے حادثات میں نمایاں کمی آئی ہے. لیکن اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد، پورے اسلام آباد کے پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو اس کے ٹریفک حادثات ہمارے جو نیئرسٹ گزرنے والا کوئی بھی جی ٹی روڈ کا سیکشن ہے اس سے کم ہے پورے شہر کے. یعنی کہ وہ سیکشن 10 کلومیٹر کا ہے، اس کے پورے سال کے حادثات کو آپ کمپیئر کر لیں اس کے ساتھ، یعنی کہ یہ انفراسٹرکچر اس حساب سے کافی بہتر ہے. اس کی انفورسمنٹ بھی اچھی ہے. ہمارے یہاں کے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ اویئر بھی ہیں ٹریفک رولز کے بارے میں. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 5 لاکھ گاڑی روزانہ باہر سے آتی ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. سم ٹائم ان کی غفلت کی وجہ سے حادثات درپیش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے جو سٹیزنز ہیں، ہمارے جو تاجر ہیں، ہماری انٹیلیجنشیا ہے، ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، ہمارے قانون دان ہیں، سارے اس چیز پہ بات کر رہے ہیں. اور ابھی ہم باقاعدہ طور پہ ہماری جو سٹیزن ٹریفک پولیس لائزون کمیٹی ہے اس کو بھی فعال کر رہے ہیں. اور یہ وہ کمیٹی ہوگی جو کہ اگر فار ایگزامپل میں چلا بھی جاتا ہوں تو یہ بطور اسلام آباد کے شہری اس کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ان پروجیکٹس کو جاری رکھیں گے. ہر آنے والے آفیسر کو بتائیں گے، نہ صرف ہمارے ایس ایس پی ٹریفک کو بتائیں گے بلکہ جو ہمارے سی ڈی اے کے کاؤنٹر پارٹ ہوں گے ان کو بھی بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہ پائپ لائن ہے، یہ ہم نے ریسرچ ورک کی ہوئی ہے، فلانی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ہم نے یہ ریسرچ کرائی تھی اور اس پہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں تاکہ ہم بیٹر انجینئرنگ کر سکیں. اور ہمارا جو ایک فیڈرل کیپٹل ہے جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، یہاں کا جب ٹریفک ڈسپلن اچھا ہوگا تو پوری دنیا میں نیک نامی ہوگی کہ پاکستانی جو ہیں وہ ذمہ دار شہری ہیں، قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارا بیسک جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہم یہ ثابت کریں کہ یہاں کی ٹریفک مثالی ہے، یہاں کے لوگ مثالی ہیں، یہ ایک ڈسپلنڈ قوم ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم سارے کے سارے مل کے اس کے بارے میں پازیٹیو وے میں ایفرٹ کریں گے. بہت شکریہ جناب سرفراز ورک صاحب، جناب نعیم صدیقی صاحب. تو ناظرین، کام جتنا بھی ہو کام کرنے کی گنجائش پھر بھی رہتی ہے. ہم خامیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، یہ خامیاں دور بھی ہو جائیں، کام کرنے کی گنجائش پھر بھی ہوگی. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.